सबसे पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सीरियस टॉक के दूसरे वीडियो में हम साथ हैं। और कल हमने बात की कि आधा सच जो है वो छुपा दिया गया है। और मैंने आधा ही क्यों कहा, इसकी वजह छोटी सी मैं अभी बयान कर दूं कि तमाम सहीफ़ों में इस्लाम की दो मेन ब्रांचेस को मेंशन किया गया है, या दो रास्तों को मेंशन किया गया है, और दो निज़ामों को जो है मेंशन किया गया है। और जिसमें से एक रास्ता या एक ब्रांच या एक निज़ाम को मुकम्मल तौर पे छुपा दिया गया है। वैसे इसकी निशानियाँ सारी मौजूद हैं और इसकी बहुत सारी निशानियों को माना जाता है बीच में, क्योंकि आयत मौजूद हैं उनकी, लेकिन उनको मिस इंटरप्रेट किया जाता है और बहैसियत एक निज़ाम उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि वो एक निज़ाम पूरा छुपा दिया गया है। लिहाजा वो एक निज़ाम सामने है, एक छुप चुका है। तो इसी वजह से मैंने कहा कि आधा जो है सच गायब है। अब बात हम शुरू करते हैं इस वीडियो में। जो सहीफ़े हम देखने जा रहे हैं उसमें ये तमाम सहाइफ़ मौजूद हैं। वेद, जो कि हिंदुओं की जो है वो किताब है, और ये त्रिपिटका। त्रिपिटका जो है ये बुद्धिस्ट की ये किताब है। और इसको हम क्यों वैल्यू दे रहे हैं, क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं वो वेद में ही हैं, हिंदुइज़्म में ही हैं। लिहाजा ये भी उसी का एक तरह का एक कह लें कि हिस्सा है। दूसरा ये है रीज़न कि ये जो बुद्धिज़्म जो था, इसमें और क्रिश्चियनिटी में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। और यहाँ तक कि जो कुछ लिखा गया है क्रिश्चियनिटी में, जो ईसा ने बातें की हैं, जो इस्तिलाहात इस्तेमाल की हैं, वो सारी की सारी बुद्धिस्ट रिलीजन में मौजूद हैं। और इसी वजह से जो है बुद्धिस्ट क्रिश्चियंस को कहते हैं कि उन्होंने इनके मज़हब की कॉपी कर ली है। तो इस वजह से क्रिश्चियनिटी की वजह से इसकी भी तस्दीक हो जाती है। लिहाजा हम इसको देख रहे हैं। और कुछ जो स्कॉलर्स हैं उनके मुताबिक जो कुरान में ज़ुल्किफ़्ल हैं वो शायद बुधा ही हैं, और इसीलिए हम इनको देख रहे हैं। और इनकी वैसे तमाम बातें जो हैं वो हमें तमाम सहीफ़ों में मिल जाती हैं। इसके बाद जो किताब है वो है आवस्ता, और ये ज़रतुश्त जो मज़हब था ईरान का पुराना, जिसे इंग्लिश में ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म कहते हैं, ये इसकी किताब है आवस्ता। और इसके बाद तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, और दीगर अंबिया हैं, और फिर कुरान है। इन तमाम किताबों का हम तज्ज़िया करेंगे आयत का, टॉपिक वाइज़। और जो कीवर्ड्स होंगे इनमें किसी भी किताब की अगर हम कोई आयत देखते हैं तो उसके जो कीवर्ड्स हैं उसको हम तमाम किताबों में उनकी रूट्स देखेंगे। और जो फ़ैसला करेगा उस मैटर का वो कुरान होगा। अच्छा, जो ज़बानें हमें देखनी हैं फिर वो है संस्कृत, जिसमें वेद है, पाली जिसमें ये त्रिपिटका है, और आवस्थन जिसमें ये अवस्था है। अवस्थन जो है पुरानी ईरानी ज़बान है। इसके बाद जो है वो फ़ारसी ज़बान ने जन्म लिया था। अच्छा, इसके बाद अब्रानी है, जिसमें तौरात और ज़बूर है। और इसके बाद सुरयानी या आरामी है, और इसमें इंजील को होना चाहिए था। ईसा की जो मादरी ज़बान है वो आरामी थी, जिसे आप अरामीक लैंग्वेज कहते हैं। और सीरिया और अरामी ज़बानों में कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। ये यहाँ तक कि अब्रानी, सुरयानी, आरामी, अरबी, ये एक ही ख़ानदान की ज़बानें हैं और मुख्तलिफ़ डायलेक्ट्स हैं। समझिए ज़बान एक ही है, डायलेक्ट्स मुख्तलिफ़ हैं। तो ईसा की मादरी ज़बान ये थी, और इंजील को अरामी में होना चाहिए था, लेकिन उसको लिखा गया है यूनानी में। दुनिया में जो इस वक्त इंजील मौजूद है वो यूनानी ज़बान में है। और इसको यूनानी में क्यों लिखा गया, इसके बारे में बहुत सारे सवालात हैं। एक रीज़न तो ये बताया जाता है कि यूनानी यानी कि ग्रीक लैंग्वेज उस ज़माने में लिंगुआ फ्रैंका हुआ करती थी। यहाँ की लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं एक बर-ए-आज़म में बोली जाने वाली ज़बान, जो काफ़ी इलाकों में बोली जाती हो, जिस तरह आज इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है, जिसको इंटरनेशनल लैंग्वेज कहते हैं। तो ये लिंगुआ फ्रैंका जो थी, ये एक बर-ए-आज़म में जो ज़बान बोली जाती हो, मशहूर हो,
سب لوگ سمجھتے ہوں یا زیادہ لوگ سمجھتے ہوں تو اس کو لنگوا فرینکا کہتے ہیں، اور اس وقت یہ یونانی زبان جو تھی وہ اسی طرح تھی جس طرح سے آج انگلش کی جو ہے وہ ویلیو ہے۔ تو اسی وجہ سے انجیل کو یونانی میں لکھا گیا تبلیغی نقطہ نظر سے، لیکن خیر یہ ایک الگ بات ہے۔ کیا یہ حواریوں نے کیا تھا؟ تو اس میٹر کو ہم بعد میں کسی ویڈیو میں دیکھیں گے، لیکن اگر انجیل کو آرامی میں لکھا جاتا جو کہ عیسیٰ کی اپنی زبان تھی، تو جتنے بھی کی ورڈز ہیں انجیل کے اندر وہ کھو نہیں سکتے تھے، کیونکہ آرامی کی تمام روٹس یا ورڈز جو ہیں وہ آپ کو عبرانی میں بھی مل جاتے اور عربی میں بھی مل جاتے، سیم لینگویجز ہیں چونکہ، لیکن اس کو یونانی میں لکھ کر وہ تمام جو ٹرمز تھیں، جو ڈیوائن ٹرمز تھیں، انہیں کھو دیا گیا۔ اور اس طرح اب آپ ثابت نہیں کر سکتے، نہ ہی کوئی ڈسکشن کر سکتے ہیں ان زبان کی بنیاد پہ، لیکن ہم اس کی روٹ نکال لیں گے جو کہ آپ کو لیٹن میں اور پرشین میں اور سنسکرت میں مل جائے گی، اور وہاں سے اس میٹر کو ہم جو ہے سولو کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہم دیکھیں گے اس کو کسی ویڈیو میں۔ دنیا میں زبانوں کو دو گروپ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک سامی زبانیں ہیں جنہیں آپ سیمیٹک لینگویجز کہتے ہیں، اور ایک ہندی یورپی زبانیں ہیں جسے آپ انڈو یورپین لینگویجز کہتے ہیں۔ جو زبانیں یہاں پہ عرب میں یا مڈل ایسٹ وغیرہ میں بولی جاتی ہیں اور بولی جاتی رہی ہیں، یہ ان زبانوں کو سیمیٹک لینگویجز، سیمیٹک پیپل، سیمیٹک کلچر کہا جاتا ہے۔ سیمیٹک اس لیے کہ نوح علیہ السلام کے جو بیٹے سام تھے، یہ ان کی نسلیں تھیں، وہ عرب میں آ کے آباد ہو گئے تھے اور یہاں سے ان کی نسلیں پھیلی ہیں، تو ان کے لوگوں کو، ان کی زبانوں کو سامی کہا جاتا ہے۔ اچھا، جو انڈیا میں زبان سنسکرت بولی جا رہی تھی وہ وایا پرشیا یورپ میں آئی ہے، اور اس طرح سے وہ زبانیں وہاں پھیلی ہیں۔ تو دو گروپ بتائے جاتے ہیں، ایک تو یہ سامی زبانیں اور ایک ہندی یورپی زبانیں۔ اچھا، یہاں میں ایک نقطہ آپ کو میں ایڈ کروں اوستھا کے بارے میں، کہ اوستھا یا زرتشت مذہب جو ہے بہت سے لوگ اس کو نہیں مانتے، لیکن ہولی بکس میں اس کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے وہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ مثال کے طور پر آپ نے سنا ہوگا سائرس دی گریٹ، جو پرشیا کا جو بادشاہ تھا، انہوں نے یہودیوں کو جو ہے وہ غلامی سے نجات دلوائی تھی، اور یروشلم میں جو ہے ٹیمپل کو انہوں نے تعمیر کیا تھا، اور یہ خدا کے حکم سے ہوا تھا، اور یہ بائبل کی کتاب ہے، یسقیہ باب 45 آیت 1، جس کو انگلش میں ایزائیا، اس میں بھی سائرس کو مسیح پکارا گیا ہے۔ اور سائرس جو تھے وہ زرتشت مذہب کے ماننے والے تھے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سائرس کا مذہب ٹھیک تھا، اور سائرس ہی کو قرآن نے ذوالقرنین کہا ہے، جو کہ مومن تھے۔ اور ذوالقرنین اگر سائرس ہی تھے تو اس کا مطلب ہے کہ زرتشت مذہب جو ہے یہ صحیح تھا، اور اسی لیے ہم ان کی کتابوں کو بھی دیکھیں گے۔ اچھا، سائرس کو بائبل میں مسیح پکارا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو غور سے ذرا سنیے کہ مسیح ایک سے زیادہ ہیں۔ بائبل سائرس کو مسیح کہتی ہے، اور بائبل سول کو جو ہے وہ مسیح کہتی ہے۔ سول جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد پہلے بڑے بادشاہ تھے اسرائیل کے، داؤد کے ساتھ، اور داؤد سے پہلے تھے۔ تو بائبل اس کو ان کو بھی مسیح کہتی ہے، اور قرآن انہیں طالوت کے نام سے مینشن کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بائبل داؤد علیہ السلام کو مسیح کہتی ہے، یعنی کہ مسیح ایک سے زیادہ ہیں۔ پھر آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہتی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ٹرانسلیشنز میں کہیں بھی آپ کو لفظ مسیح نظر نہیں آئے گا، اور انگلش میں آپ کو انوائنٹڈ لفظ نظر آئے گا۔ یہ جو ہے ہیبریو میں، یہودیوں کی زبان میں یہ لفظ ہے مشیحا، مشیحا، میم شین یہ ہے، یہ حلبے والی ہے یہی لفظ ہے جو بائبل میں مسیح کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور
عربی میں یہ مسیح ہے، انگلش میں یہ مسیح ہے۔ لیکن جب آپ اس کو ٹرانسلیشنز میں پڑھیں گے انگلش میں، تو آپ کو جہاں جہاں پہ سائرس یا داؤد علیہ السلام یا سول کا ذکر ہوگا بحیثیت مسیح، یا اس کے علاوہ بھی اور لوگ ہیں جن کو مسیح کہا گیا ہے، تو ان کی ٹرانسلیشن میں مسیح نہیں لکھا ہوگا اور نہ ہی کرائسٹ لکھا ہوگا۔ کرائسٹ جو ہے اس کی گریک فارم ہے مسیح کی، چونکہ انجیل گریک میں لکھی گئی تھی، اس لیے انہوں نے اس کو بھی ٹرانسلیٹ گریک میں کیا ہے کرائسٹ۔ دونوں ایک ہی وہ ہیں میننگ، مسیح بھی اور کرائسٹ بھی۔ تو آپ جب دیکھیں گے کہ ٹرانسلیشنز میں جہاں جہاں پہ عیسیٰ کے علاوہ مسیح کا ذکر ہو رہا ہے اور لوگوں کا بحیثیت مسیح، وہاں پہ ٹرانسلیشنز میں انوائنٹڈ لکھ دیا جائے گا۔ انوائنٹڈ مطلب ہوتا ہے مسح کیا گیا، ممسوح عربی میں، اور وہی اس کی میننگ ہے مسیح۔ وہاں پہ یہ لوگ انوائنٹڈ کیوں لکھ رہے ہیں؟ کہیں آپ دیکھیں گے کہ انوائنٹڈ لکھا ہے اور کہیں مسیح لکھا ہے۔ ریزن جو ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ عیسیٰ کا ذکر جہاں ہوتا ہے وہاں پہ ٹرانسلیشنز میں مسیح لکھتے ہیں، تاکہ پڑھنے والا جو ہے اس کو یہ یاد دہانی رہے کہ عیسیٰ ہی اکیلے مسیح ہیں۔ اور جب دوسرے مسیحs کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں پہ مسیح لفظ نہیں لکھا جاتا، وہاں پہ انوائنٹڈ لکھ دیا جاتا ہے۔ یا اردو ٹرانسلیشن تو بالکل ہی مختلف ٹرانسلیشن ہے، جس میں آپ مسیح کا ٹرانسلیشن جو ہے وہ برگزیدہ دیکھیں گے، نیک دیکھیں گے، روحانی دیکھیں گے، مطلب عجیب، حالانکہ مسیح کی یہ میننگ نہیں ہے، لیکن وہاں پہ مسیح یا مسیح نہیں لکھا جا رہا۔ اور وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ اور بھی مسیح ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ کیا عیسیٰ وہی مسیح ہیں جن کا ذکر تمام صحیفوں میں ہوا، کیونکہ مسیح ایک سے زیادہ ہیں۔ اچھا، قرآن نے عیسیٰ کو مسیح کہا، تو عیسیٰ مسیح تو تھے، لیکن کیا عیسیٰ وہی مسیح تھے جن کا ذکر شروع سے صحیفوں میں ہوتا رہا؟ یہ ایک سوال اٹھے گا، اور اسی لیے غالباً اس سوال سے بچنے کے لیے مسیح یا یہ مشیحہ کی جو ٹرانسلیشن ہے کرسچنز خاص طور پہ وہ انوائنٹڈ کر دیتے ہیں بجائے مسیح کے، تاکہ آپ نوٹس نہ کریں کہ مسیح ایک سے زیادہ ہیں۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تھی زبانیں جنہیں ہم دیکھنے جا رہے ہیں، اور یہ ہیں وہ ڈکشنریز جن کا ہم استعمال کریں گے، اور یہ سب جو ہیں ریلائبل اور مستند ڈکشنریز ہیں جو آفیشیلز کی یوز میں رہتی ہیں، اور تمام کی تمام ڈکشنریز جو ہیں آن لائن آپ کو مل جائیں گی۔ عربک کے لیے ہم لوگ عربک انگلش لیکسیکون بائی ایڈورڈ ولیم لین یہ ہم یوز کر رہے ہیں۔ یہ ایک ریلائبل ڈکشنری ہے۔ اور ہبریو کے لیے ہم لوگ ہبریو چیلڈی گزینیوس ہبریو چیلڈی لیکسیکون یوز کر رہے ہیں بائی ولیام گزینیوس۔ ولیام گزینیوس اس لیے میں نے کہا کہ یہ جرمنی کے تھے، اور جرمن لینگویج میں ان کو ولیام گزینیوس پڑھا جائے گا۔ انگلش میں ان کو آپ ولیم جزینیس کہہ سکتے ہیں، اور یہ ڈکشنری مستند ڈکشنریز میں ہے جو آفیشیلز اور ریسرچرز وغیرہ اسکالرز یوز کرتے ہیں۔ آپ اس کے ریفرنسز ہر جگہ دیکھیں گے، تو سمپلی آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں، گوگل میں آپ کو یہ مل جائے گی۔ اور چیلڈی کا مطلب جو ہے، چیلڈی سیریا کی ہی ایک شکل ہے۔ سیریا کے مشرق میں جو زبان بولی جا رہی تھی اسے چیلڈی کہہ رہے تھے، سیریا میں جو بولی جا رہی تھی اسے سیرین یا سیریک کہہ رہے تھے، سیریا کے جو شمال میں بولی جا رہی تھی یعنی کہ اوپر کی طرف اور تھوڑا مغرب کی سائڈ پہ، اس کو ارامیک کہہ رہے تھے، اور سیریا کے بالکل مشرق میں جو ہے یعنی عراق کے مشرق میں بولی جا رہی تھی اسے سیرین کہہ رہے تھے۔ زبانیں ساری کی ساری یہ ایک ہی ہیں، لیکن الگ الگ ڈائلیکٹس ان کے ہیں، اور جگہوں کے اعتبار سے انہیں الگ نام دے دیے گئے ہیں۔ سیریک کے لیے ہم لوگ کمپینڈیس سیریک ڈکشنری یوز کر رہے ہیں جو کہ مستند ڈکشنری ہے سیریا کی۔ ارامیک کے لیے ہم ایکسٹرا یوز کر رہے ہیں یہ سائٹ، اور اس کے علاوہ جو ہے اسیرین لینگویج کے لیے بھی یہ ایک سائٹ ہے جو کہ آئی تھنک فرانس نے اس کو لانچ کیا ہوا ہے، اور دو زبانیں یہاں مل جاتی ہیں، اسیرین اور آپ کی جو ہے سیریک۔ اس کے بعد ہم گریک میں جو ہے وہ تھائرز گریک لیکسیکون یوز کر رہے ہیں جو کہ یہ مستند ہے گریک لینگویج کے لیے، اور انجیل کے لیے زیادہ تر
اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سنسکرت کے لیے ہم لوگ مونیئر ولیمس مونیئر سنسکرت ڈکشنری یوز کر رہے ہیں، جو کہ 1899 میں پبلشڈ ہوئی ہے اور بہت ریلائبل ہے۔ اور یورپ کی کچھ یونیورسٹیز نے، جہاں تک میں نے دیکھا، اس کو انہوں نے لانچ کیا ہوا ہے سائٹ پہ، جہاں پہ یہ سرچیبل ہے اور آپ اس کو سرچ کر کے تو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو ایک میپ دکھا رہا ہوں انہی زبانوں کا، تاکہ آپ کو لوکیشن کا اندازہ ہو اور ایک تصویر کلیئر ہو جائے کہ زبانیں کہاں کہاں بولی جا رہی تھیں اور کیا تھیں۔ زبانوں کا ارتقا یہ ہم دیکھیں گے بعد میں، اس کی ہمیں ابھی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ زبانیں جتنی بھی یہاں پر ہیں، یہ ساری کی ساری سیمیٹک لینگویجز ہیں، اور یہ عربک ہے۔ یہ اکیڈین اور اسیرین، یہ زبانوں میں فرق نہیں ہے اتنا، لیکن یہ جگہوں کے حساب سے، ایک تو ڈائلیکٹ کا فرق آیا تھا، دوسرا جگہوں کے حساب سے ان کے نام مختلف دے دیے گئے۔ یہ وہ چیلڈی میں نے زبان آپ کو بتائی تھی، سیریا کے مشرق میں چیلڈین جسے کہہ رہے ہیں، یہ بولی جا رہی ہے۔ سورت بھی یہی ہے، سیریا کی زبان۔ ارامیک بھی یہی ہے، جس کو آرمینیا سے اصل میں اس کا نام جو ہے وہ ارامیک پڑا ہے۔ یوگیرٹ جو ہے وہ بہت پرانی زبان تھی، لیکن عربی کا ایک خاندان ہے شروع میں، جو کہ لبنان میں یہاں پہ بولی جاتی تھی۔ فونیشین غالباً سب سے پرانی زبان ہے، اور یہ جو اسکرپٹ لکھنے کا آیا ہے سب کے پاس، وہ فونیشین سے ایکچولی ایوالو ہوا ہے۔ عربک لیٹرز بھی، سیریک بھی اور ہیبریو بھی، یہاں تک کہ انگلش لیٹرز جو ہیں وہ بھی فونیشین سے ایوالو ہوئے ہیں، اور یہ ہم دیکھیں گے ایک ویڈیو میں، جس میں نے آپ کو یہ زبانوں کا ارتقاء اس پہ تھوڑی بات کی ہے۔ گیز لینگویج جو کہ ایتھیوپیا کی ہے، اور یہ بھی عربی کی ایک شکل ہے۔ تو یہ افریقہ کا علاقہ ہے، اور یہاں تک کی ساری زبانیں جو ہیں، یہ جو ہیں سیمیٹک لینگویجز ہیں۔ سمپل ورڈز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ساری کی ساری زبانیں عربی ہیں، سب عربی ہے یہ، لیکن جگہوں کے حساب سے ان کے نام مختلف کر دیے گئے ہیں، اور ڈائلیکٹس کی وجہ سے ان میں تھوڑا تھوڑا الفاظوں کا جو ہے وہ تلفظ اور تھوڑے تھوڑے میننگز جو ہیں وہ ان کے ڈفرینٹ ہوئے ہیں، ان کی کلچر اور ٹائم کے حساب سے، لیکن روٹ سب کے اندر، جو ورڈ روٹس ہیں ان کے اندر، وہ سب میں سیم ہیں۔ اسی لیے ہم ان کی تصدیق کر سکتے ہیں کسی بھی عربی آیت کی، یا عبرانی کی، یا پھر آرامی کی۔ یہ تو ایک گروپ ہو گیا۔ دوسرا گروپ جو مانا جاتا ہے وہ ہے انڈو پرشین لینگویجز، اور یہ جو ہے زبانیں، کہا جاتا ہے کہ انڈیا کی سنسکرت، اس کا جو ہے ارتقاء ہوا، اور وہ پرشیا گئی، اور پرشیا سے یورپ میں آ گئی، اور اس لیے یہاں پر ایک گروپ بن گیا دوسرا، کہ دو گروپ مانے جاتے ہیں، اور قرآن میں ان دونوں گروپس کا اشارہ موجود ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو ڈیٹیل دی ہے۔ تو آئی تھنک میں ویڈیو کو یہاں روکتا ہوں، اور باقی جو ہے آپ اس کے اگلے حصے میں وہ 10 سوالات جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ ہم کیا کچھ جو ہے ہولی بکس میں دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔